बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले वीडियो में हमारी उर्दू दरसी किताब से पहली गज़ल का मुताला किया था, उसकी तशरीह की थी, और अब आज के इस वीडियो में हम उसी पहली गज़ल की मशक़ी सरगर्मियों को हल करेंगे, समझेंगे। तो आइए, यहाँ खाके पर मबनी दो सरगर्मियाँ हैं, इसे हल करना है। सबसे पहली सरगर्मी है, जान पहचान से मौजू लफ्ज़ तलाश करके शब की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ आतिश पर हम देख रहे हैं कि एक शब की खाका बना है, इसे हमको मौजू अल्फाज तलाश करके मुकम्मल करना है। यानी आतिश का नाम, सन्ने पैदाइश, मकाम पैदाइश और सन्ने वफ़ात। ये शब की खाका हम बआसानी हमारे इस जान पहचान के कॉलम से हल कर सकते हैं। अब दूसरी सरगर्मी है, गज़ल में आए ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज का शब की खाका तरतीब दीजिए। यहाँ भी हमको पहली सरगर्मी की तरह ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज पर एक शब की खाका तैयार करना है, बनाना है, और उसमें ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज लिखना है। यानी ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जिसको ज़ेर इजाफ़त से जोड़ा गया हो, इसे हम ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज या ज़ेर इजाफ़त की तरकीबें कहते हैं। तो हम हमारी गज़ल के दूसरे शेर का पहला मिसरा देखिए। यहाँ चश्मे कातिल लिखा है, ये ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज है, जो मुरक्कब लफ्ज़ है जिसको ज़ेर इजाफ़त से जोड़ा गया हो। इसी तरह उसी शेर के दूसरे मिसरे में दहाने ज़ख़म या ज़ख़म सीना। इसी तरह उसके बाद वाले शेर में कफ़े दाऊद, उसके बाद दीवारे गुलशन, उसके बाद है मर्दों में दुनिया, और इसी तरह इनकलाबे दहर, चश्मे तर, तैगे कज़ा। तो ये वो अल्फाज है जिसे हम ज़ेर इजाफ़त के अल्फाज कहते हैं या ज़ेर इजाफ़त की तरकीबें कहते हैं। तो यहाँ हमको एक शब की खाका बनाना है और उसमें से 4 इजाफ़त की जोड़ियाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ सरगर्मी है, हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी है, शायर जिस खेल को आसान समझता है इसकी निशानदही कीजिए, इसे लिखिए। हमने गज़ल में पढ़ा है कि एक शेर ऐसा था जिसमें शायर ने अपने महबूब के घर को जन्नत कहा था, फिरदौस कहा था, और दरबान को रिज़वान कहा था, और ये कहकर ये बात कही थी कि जब मुझको अपने महबूब की ज़ियारत करना होती है तो मैं दरबान से छुप कर दीवार फलान कर मैं अपने महबूब की ज़ियारत कर लेता हूँ। तो गोया दरबान से बचकर दीवार फलान कर अपने महबूब की ज़ियारत कर लेना, ये इसके लिए आसान खेल है, ये इसके बाएं हाथ का खेल है। इस चीज़ को शायर आसान समझता है। यानी अपनी महबूब की ज़ियारत करने के लिए वो खिलाफ़े अदब काम, यानी दरबान को पूछे बग़ैर दीवार फलान कर महबूब की ज़ियारत कर लेना, ये उसके लिए आसान काम है, ये जिसको वो एक आसान खेल समझता है, ये लिखना है। जो हमारी गज़ल के ये चौथे शेर की तशरीह में हम इससे सुन सकते हैं। उसके बाद दूसरी सरगर्मी है, इनकलाबे दहर ने हमको सताया है, इस बात से शायर की मुराद लिखिए। कि शायर ने एक शेर में ये क्यों कहा कि इनकलाबे दहर ने हमको सताया है, तो वो इसलिए कहा है कि शायर ने जिस दौर में आँख खोली थी वो दौर में ऐसा इनकलाब आया था कि मुस्लिम बादशाह जो है अपना तख्त छोड़कर अंग्रेज़ों से मरूब हो गए थे, और अंग्रेज़ जो है गालिब आ गए थे। और ये मंज़र जो है शायर को बहुत ये मंज़र ने, और उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें शायर ने देखा है उस दौर में, तो इसलिए वो कहता है कि इस इनकलाबे दहर ने हमको बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, ये लिखना है हमको। तीसरी सरगर्मी है,
جس میں لکھا ہے کہ سینے کے زخم پر دل کے داغوں کی بہار کا اثر بیان کیجیے. یعنی شاعر کے محبوب یا دوست کی جدائیگی کی وجہ سے جو شاعر کا سینہ زخم سے داغدار ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے اپنے محبوب اور دوست کی ایک نظر سے وہ گویا بہار، اس میں بہار آ گئی. تو گویا یہاں شاعر نے اپنے دوست یا معشوق پر طنز کیا ہے، وہ اس طرح کہ جب شاعر نے اپنے محبوب کی شکایت کی، اس کے نامناسب رویے کی، نامناسب برتاؤ کی، تو اس کے محبوب نے اس کی اصلاح کے بجائے، اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس کے ساتھ بے رخا سا برتاؤ کیا. اس نے اپنے رویے میں اور شدت اختیار کی، جس کی وجہ سے شاعر کا وہ زخمی دل گویا خون سے لہو لہان ہو گیا، اور گویا وہ ایک زخم تھا جو ایک گلشن بن گیا، ایک گلشن کا دروازہ بن گیا. اس کا سینہ جو ہے ایسی بہار آئی کہ اس کا زخم سے بھرا سینہ جو ہے ایک لہو لہان ہو گیا، ایک گلشن بن گیا. تو گویا محبوب کی ایک نظر نے اس کے یہ داغدار سینے پر ایک بہار لے آئی، جو کہ طنز کے طور پہ شاعر نے یہ بات کہی تھی. یعنی سینے کے زخم پر دل کے داغوں کی بہار کا یہ اثر ہوا کہ اس کا سینے کے زخم میں اس طرح اضافہ ہوا کہ گویا وہ سینہ ایک گلشن ہو گیا، زخموں کے پھولوں کا ایک گلشن بن گیا. یہاں ہم کو اسباب بیان کیجیے، یعنی اسباب لکھنا ہے. شاعر کی دنیا سے بیزاری. شاعر نے ایک شعر میں دنیا سے بیزار ہونے کی بات کہی تھی. ہمارے غزل کا یہ 5واں شعر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہوئی ہے مردوں میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری. یعنی شاعر نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی، جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی، جس زمانے میں شاعر پیدا ہوا تھا اور اس نے سمجھ بوجھ حاصل کی تھی، تو وہ دور بہت فتنہ فساد کا دور تھا. ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، ہر طرف جو دشمنی پھیلی ہوئی تھی، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے کہ شاعر خود یہ کہتا ہے کہ وہ گویا اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی اس کو دشمن کا گمان ہوتا تھا. اس کا خود کا سایہ کو وہ دشمن سمجھتا تھا، ایسا محسوس ہوتا کہ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے. تو گویا اتنا فتنہ فساد کا دور تھا کہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے سائے سے بھی ان کو ڈر لگنے لگتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دشمن ہے. تو شاعر کی دنیا سے بیزارگی کا سبب یہی ہے کہ وہ ایسا دور تھا، فتنہ فساد کا دور تھا، دشمنی کا دور تھا، ظلم و زیادتی کا دور تھا. اس لیے شاعر دنیا سے بیزار ہو چکا تھا کہ ایسے دنیا میں جینے کے بجائے وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. دوسرے کا سبب یہ ہے کہ رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا. یعنی شاعر جس دور میں جی رہا تھا تو وہ ایسے انقلاب کا دور تھا کہ جس میں انگریزوں نے غلبہ حاصل کیا تھا، جہاں عام لوگوں کی مصیبتیں، پریشانیاں اتنی بڑھ گئی تھی، تکلیفیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ شاعر خود کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آنکھوں سے آنسو تکلیف اور مصیبت سے اتنے جاری رہتے تھے کہ ہمیشہ ہمارے دامن کا گوشہ آنکھوں پر لگا رہتا تھا، پڑا رہتا تھا. تو گویا مصیبت و تکلیف، دکھ درد میں اتنے آنسو بہتے تھے کہ گویا وہ آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے دامن کا گوشہ ہمیشہ آنکھوں پر پڑا رہتا تھا. اب یہاں ہے درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے. تو یہاں 3 گویا اشعار لکھے ہیں، اس کی ہم کو تشریح اور وضاحت کرنا ہے، جو ہم ہمارے پچھلے ویڈیو میں، جو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گا، اس میں دیکھ کر ہم اس کی تشریح کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ استحسانی وضاحت میں ہم کو اس کے حسن کو بھی ظاہر کرنا ہے.
یعنی شاعر پہلے شعر کی تشریح کرنا ہے ہم کو، اور یہ کہنا ہے کہ شاعر نے اپنے شعر کو میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہاں متضاد الفاظ استعمال کیے، صنعت تضاد استعمال کیے. جیسے یہاں موم اور آہن کا لفظ لا کر شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کیے. پھر اسی طرح کف داؤد، یہاں زیر اضافت کی ترکیب استعمال کر کے اپنے شعر کے اندر حسن پیدا کیا ہے. اسی طرح دوسرے شعر کی تشریح ہم کو لکھنا ہے، وضاحت لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ لکھنا ہے کہ شاعر نے یہاں فردوس، جنت اور رضوان یہ دو لفظ لا کر گویا ایک تاریخی چیز جس کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنت اور رضوان داروغہ، جنت کا داروغہ ہوگا، تو گویا ایک تاریخی الفاظ کی طرف اشارہ کر کے یہاں صنعت تلمی استعمال کی ہے. اور اسی طرح یہاں بھی اس نے دیوار گلشن یہ اضافت کی ترکیب لا کر اپنے شعر میں حسن پیدا کیا ہے. اسی طرح تیسرے شعر کی تشریح ہم کو لکھنا ہے، اور تشریح لکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہاں بھی اگر سند استعمال ہوئی ہے تو وہ لکھنا ہے، یا یہاں بھی زیر اضافت کی ترکیب کی ایک جوڑی استعمال کیا ہے، تو ہم کو لکھنا ہے کہ شاعر نے اپنے شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے ایک زیر اضافت کی ترکیب استعمال کی ہے، جس سے شعر کا حسن بڑھ گیا. تو گویا یہ تشریح کے ساتھ ساتھ ہم نے گویا استحسانی وضاحت بھی کر دی ہے. یہاں درج ذیل موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے. گمان ہمارے غزل کے مقطع میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، گمان. تو گمان کے بارے میں ہم اپنی اپنی ذاتی رائے لکھنا ہے. تو سب سے پہلے گمان کے بارے میں ہم کو معنی لکھنا ہے کہ گمان کہتے ہیں اندازے کو. گمان کے معنی ہے اندازہ، خیال، اور ظن، زوئے اور نون، ظن بھی گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایسا لفظ ہے گمان یعنی خیال، اندازہ. تو اس پہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے، انسان دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے بدگمانی کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ لیتا ہے. اس لیے انسان کا گمان اگر اچھا ہو، انسان کا اندازہ اگر اچھا ہو، انسان کا اگر حسن ظن ہو تو گویا بہت ساری برائیوں سے، غیبت سے، حسد سے، کینے سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن کریم نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ اس نے کہا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں، کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں جبکہ وہ غلط ہے. وہ بات صحیح تھی لیکن ہم نے بدگمانی کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ لیا اور ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا. تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. تو اس لیے گمان اس لفظ سے کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ انسان کو گمان رکھنا چاہیے، اور حسن گمان ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے. اب یہاں غزل سے اپنی پسند کے شعر کی وجہ لکھیے. یعنی جو ہم نے یہاں غزل پڑھی ہے اس میں جو شعر ہم کو پسند ہے تو وہ شعر لکھنا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے، اس کی وجہ لکھنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک شعر ہے ہمارے غزل کا تیسرا شعر ہے، جس میں شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت سلیقے کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ انسان کو تکبر اور گھمنڈ، غرور سے دور رہنا چاہیے. اس کی ایک مثال دی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قدرت دی تھی، ایسا معجزہ حضرت داؤد کو دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں موم اور لوہا بالکل ایک جیسا ہو جاتا تھا. تو یہاں شاعر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر، گھمنڈ، غرور چل نہیں سکتا. یعنی اللہ کے نیک بندے تکبر اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت اور معجزہ تھا کہ وہ موم اور آہن کو ایک طرح سمجھتے تھے، تو تب بھی انہوں نے اللہ کے سامنے کبھی تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا. تو
یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے بندوں کی طرح رہے۔ اگر ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے، مردان خدا میں ہم کو شامل ہونا ہے، تو پھر ہم کو بھی تکبر اور گھمنڈ اور غرور سے بہت دور رہنا چاہیے۔ تو شاعر نے اپنے شعر میں صنعت طلمی بھی استعمال کی، اور ایک نبی، ایک اللہ کے بندے کی مثال دے کر یہ حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے تکبر اور گھمنڈ نہیں چل سکتا، یہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم کو بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر رہنا ہے تو ہم کو بھی تکبر اور گھمنڈ اور کڑے پن سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا شعر ہے جس میں ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہے، اور وہ یہ سبق ہے کہ تکبر اور گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے۔ شاعر نے اس شعر کے ذریعے بہت سلیقے سے بات ہم کو سمجھائی ہے۔ اب یہ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ سرگرمیاں قواعد پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے، یعنی ایسا شعر جس میں شاعر نے دو متضاد الفاظ استعمال کیا ہو، تو ایسے شعر کو ہم صنعت تضاد کا شعر کہیں گے۔ تو آئیے یہاں ہم غزل کے یہ شعر، کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکسائیں عالم موم و آہن کا۔ تو یہ شعر، اس شعر کے دوسرے مصرعے میں دو ایسے لفظ استعمال کیا ہے شاعر نے جو ایک دوسرے کی ضد ہے، موم اور آہن۔ موم اور لوہا، یہ دو ایسی چیز ہے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی گویا ضد ہے، جو ایک نرم ہوتا ہے اور ایک بہت سخت ہوتا ہے۔ تو نرمی اور سختی یہ متضاد لفظ ہو گئے، ہے نا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ شعر ہم جواب میں لکھیں گے اور کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد استعمال کیا ہے۔ دوسرا ہے غزل کے مطلع میں بڑھتی گئی صنعت کا نام لکھیے، کہ شاعر نے اس غزل کے مطلع میں جو صنعتیں استعمال کیے ان کا نام لکھنا ہے۔ مطلع کہتے ہیں غزل کا سب سے پہلا شعر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شعر میں شاعر نے کون سی صنعتیں استعمال کیا ہے۔ تو یہاں شاعر نے، ہم نے پڑھا تھا کہ ادب اور اب، پہلے مصرعے کا پہلا لفظ ادب اور دوسرے مصرعے میں ایک لفظ ہے اب، یہ دونوں لفظ پر اگر ہم غور کریں گے تو اس میں ایک حرف کی کمی زیادتی ہے جو دال ہے۔ تو اس لیے اگر ایک حرف کی کمی زیادتی کے ساتھ ایسے دو لفظ آ جائے، اسے ہم صنعت زائد، تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے جو صنعت استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ صنعت تجنیس زائد یا ناقص۔ اچھا، اور اسی شعر میں ایک صنعت اور استعمال کیا ہے کہ شاعر نے جو شہرت اور عہدے کے لالچی ہوتے ہیں تو ان کو دست ہوس کہا، اے دست ہوس، یعنی دست ہوس کہہ کر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہوس رکھتے ہیں، جو حرص اور لالچ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح شاعر نے دنیا کو قاتل کہا ہے، تو دنیا کے لیے قاتل ایک استعارہ لے کر آئے، اور لالچی اور ہوس رکھنے والے لوگوں کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے دست ہوس۔ تو گویا دو استعارے استعمال کیے۔ تو ہم کہیں گے کہ جس شعر میں شاعر اگر کوئی استعارہ استعمال کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ صنعت استعارہ ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اس مطلع میں دو صنعتیں ہیں، ایک صنعت تجنیس زائد یا ناقص، یا دوسرے ہے صنعت استعارہ۔ تیسرا ہے غزل سے صنعت طلمی والے اشعار کی نشاندہی کر کے ان کی تشریح کیجیے۔ تو ہمارے اس غزل میں ایسے اشعار جو ہو جس میں صنعت طلمی شاعر نے استعمال کیا ہے اسے لکھنا ہے، ان اشعار کو لکھنا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے غزل کا یہ شعر، ایک کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد۔ تو حضرت داؤد کا لفظ استعمال کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایک تاریخی شخصیت ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ صنعت طلمی ہے۔ تو ایک یہ شعر ہوا، اس شعر میں شاعر نے صنعت طلمی استعمال کیا ہے اور اس شعر کی تشریح کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے نیچے والا شعر ہے فردوس اور رضوان،
یہ گویا شاعر نے دو ایسے تاریخی لفظ استعمال کیا ہے جسے ہم جنت اور جنت کا داروغہ کہتے ہیں. تو یہاں بھی ہم کہیں گے کہ شاعر نے صنعت طلبی استعمال کیا ہے، کیونکہ دو تاریخی لفظ استعمال کیا ہے. تو صنعت طلبی کہیں گے. تو صنعت طلبی کے یہ دو شعر ہو گئے، کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، اور اس کے نیچے والا شعر ہے در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے. یہ دو شعر اشعار ایسے ہیں جس میں صنعت طلبی استعمال ہوئی ہے، اور اس کی تشریح ہم کو کرنا ہے، جو ڈسکرپشن میں ہم اس غزل کی تشریح والی لنک سینڈ کر دیں گے، اس سے ہم سن سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جو سمجھ میں نہ آئے، جو پریشانی ہو، جو سوال پوچھنا ہو، تو ضرور جو ہے کمنٹس باکس میں سوال کرے، پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.